बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान की सबसे अफजल तस्बीह, जिसने रमज़ान में ये तस्बीह पढ़ी 70,000 हज के बराबर उसको सवाब मिलेगा और बेशुमार रिस्क। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक का महीना हमारी ज़िंदगियों में अल्लाह की ख़ास रहमतें और बरकतें लेकर आता है और इस महीने में हर नेक अमल का इनाम बेशुमार होता है। आज की वीडियो में हम रमज़ान में सुबह के वक्त इस तस्बीह को पढ़ने के फ़ायदे बताएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सुबह शाम 100 मरतबा ये तस्बीह, ये कलमात पढ़े तो क़यामत के दिन इससे अफजल अमल किसी का नहीं होगा सिवाय इस शख्स के जिसने इसके बराबर या इससे ज़्यादा इन कलमात को पढ़ा, क्योंकि इस तस्बीह में अल्लाह की बहुत ज़्यादा हम्दो सना बयान हुई है और ये तस्बीह अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो रमज़ान में जो ये तस्बीह पढ़ेगा वो अल्लाह के यहाँ सबसे बेहतरीन इंसान होगा, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा होगा, क्योंकि ये तस्बीह अल्लाह की सबसे महबूब तस्बीह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी एक दिन में 100 मरतबा ये कलमात पढ़े तो इसके सगीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे इसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो रमज़ान की हर सुबह इस तस्बीह को लाजमी पढ़ें। नाज़रीन मोहतरम, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा कराम से फरमाया कि 100 मरतबा ये कलमात पढ़ो। जिसने इसे एक मरतबा पढ़ा इसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी और जिसने इसे 10 मरतबा पढ़ा इसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी और जिसने इसे 100 मरतबा पढ़ा इसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी और जो ज़्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी इसे ज़्यादा अता करेंगे और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे बख्शिश देंगे। तो नाज़रीन कराम, आप सब जानते हैं कि माह रमज़ान में हर नेक अमल का अजर जो है 70 गुना ज़्यादा होता है। यानी जो रमज़ान में एक बार ये तस्बीह पढ़ेगा इसे 700 नेकियां मिलेंगी। सिर्फ एक बार पढ़ने पर ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा अजर मिलेगा और ये तस्बीह पढ़ने से 70,000 हज के बराबर सवाब मिलता है। तो नाज़रीन, वो तस्बीह ये है, रमज़ान की हर सुबह पढ़ें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 100 बार सुबह और 100 बार शाम ये तस्बीह पढ़ी यानी सुभान अल्लाह कहा तो वो 100 हज किए हुए शख्स की तरह हो जाता है। अगर आप रमज़ान की हर सुबह 100 बार ये तस्बीह पढ़ते हैं ना तो 100 हज से ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अमल करने से इतनी दौलत मिलेगी, इतना पैसा मिलेगा। माह रमज़ान में ये वजीफ़ा पढ़ लेना। ये वजीफ़ा मेरी बहनें भी लाजमी पढ़ें और मेरे जो भाई मर्द हजरात हैं वो भी इस वजीफ़े को लाजमी पढ़ लें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का वजीफ़ा इतना मुजर्रब है, इतना ख़ास है। इस वजीफ़े के फ़ायदे ही इतने हैं। सुबह, दोपहर, शाम, जब ये वीडियो आपको मिले आप लोग पूरी दुनिया में जहाँ कहीं, जिस कोने में, जिस गांव में, जिस मुल्क में, पूरी दुनिया में जब आप लोग अपने घर बैठे हों तो वहाँ पर यह वजीफ़ा पढ़ लो। दुकान पर हो तो वहाँ पर पढ़ लें, कहीं भी आप मौजूद हों सुकून से बैठ जाइए और ये तस्बीह वजीफ़ा पढ़ना शुरू करते हैं। ये वजीफ़ा आपकी बड़ी से बड़ी हाजत को और मुराद को पूरी कर देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी हर हाजत पूरी होगी और आपकी मुराद भी पूरी होगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करना। ये वजीफ़ा दौलत का बादशाह वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को पढ़ने वाला फौरी तौर पर मालूमाल हो जाता है। आप लोग चाहें तो सुबह के वक्त ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं, चाहें तो दोपहर में पढ़ लें, चाहें तो शाम में, रात में, किसी भी वक्त सुकून से, इत्मीनान से बैठ कर ये एक तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ऐसे ऐसे रिस्क के असबाब बनेंगे कि आप लोगों की अकल दंग रह जाएगी कि ये दौलत, ये पैसा अचानक इतना ज़्यादा हमारे पास कहाँ से आ गया है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, ये वजीफ़ा मैं इस वीडियो में पहली मरतबा बता रही हूँ। वो मेरे भाई बहन जो तकलीफ़ों में हैं, परेशानियों में हैं, जो कहते हैं कि हम शदीद परेशान हैं, हमारे माली हालात बहुत ख़राब हैं, हम पाई पाई के लिए बैठे हुए हैं, हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें, कोई ऐसा अमल बता दें कि इस वजीफ़े को पढ़ते ही हमारी हर हाजत, हर मुराद जो है वो फौरी तौर पर पूरी हो जाए। मेरी बहनों और मेरे ख़ास तौर पर भाई, ये वजीफ़ा आप लोगों में ने जिसको भी बताया ना, आप लोग भी इस तरीके से पढ़ लीजिएगा जिसको मैंने बताया। इस तरीके से रातों रात जो है इसकी ज़िंदगी इस अमल से बदल गई। कल तक जो लोग किसी के आगे हाथ फैला रहे थे, जो दर दर की ठोकरें खा रहे थे, तो वो ये वजीफ़ा पढ़ते ही ना इसके हालात बदल गए, इसकी ज़िंदगी बदल गई, इसकी तकदीर जो है वो बिल्कुल बदल गई, इसके नसीब चमक गए, गरीबी अमीरी में बदल गई, फ़कीरी बादशाहत में बदल गई। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने दिल बिल्कुल छोटा मत करें, मायूस मत हों। अक्सर जो है वो जल्द मायूस हो जाते हैं, तो आप लोग मायूस ना हों, मायूसी को छोड़ दें और ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। वजीफ़ा मेरे भाइयों
اگر آپ لوگ قرضے میں ڈوب چکے ہیں نا، آپ کا بال بال اگر قرض میں جکڑا ہوا ہے تو بھی آپ اس وظیفے کو لازمی کریں۔ انشاءاللہ میری بہنوں کی اور میرے بھائیوں کی جو پریشانیاں ہیں وہ جلد از جلد ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو یہ وظیفہ جو میں بتلانے جا رہی ہوں بالکل اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو چھوڑ کر مت جائیے گا۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ میرا مولا، میرے پیارے اللہ، جو میرا بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جو پریشان ہیں، جن کی جو بھی پریشانی ہے، میرے مولا ہم سب کی پریشانیاں جو ہیں ان کو حل فرما دیں۔ میرے مالک، جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان میرے بھائی بہن پریشان ہیں، مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے، ہمیں نیک ہدایت عطا فرما دے۔ میرے مولا میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ سب میرے بہن بھائی ساتھ ساتھ آمین بھی لازمی کہہ دیں، کیا پتہ کسی کے ایک آمین سے کسی بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ تو چلیں آئیں اب ہم اس وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ ماہ رمضان کا خاص عمل ہے، آپ لوگ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی وقت کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد بھی، ظہر کے بعد بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، کہیں بھی آپ لوگ گھر میں، دکان میں، جہاں کہیں بھی موجود ہوں، یہ وظیفہ جس ترتیب سے بتانے لگی ہوں اس ترتیب سے جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیجئے گا۔ آج کل دنیا معاشی بحران میں مبتلا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو بتائے ہوئے اصولوں سے منہ موڑ کر دشمنوں کے بنائے کردہ قانون کو گلے لگا لیا ہے۔ جب انسان غلط قانون کو اپنائے گا نا تو نتیجہ بھی بالکل غلط آئے گا۔ اسلام ایک مکمل دین اور مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ آج ہم آپ کو تمام پریشانیوں کے حل کا وظیفہ جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے، اور کسی ایک کے بھی عمل سے اگر کسی کی زندگی سنورتی ہے نا تو اللہ کا شکر ہے۔ یہ عمل جو ہے وہ بہت مجرب ہے، اور اس کے پڑھنے سے جو ہے وہ بلائیں دور ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت بھی نصیب ہوتی ہیں۔ عمل کرنے کا طریقہ کہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے۔ اس کے لیے آپ دن یا رات میں ایک وقت اور ایک جگہ مقرر کر لیے اور پابندی کے ساتھ اللہ کے ناموں کا وظیفہ پڑھیں۔ اس عمل سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی، اور آپ کے حاجات بھی پوری ہوں گے۔ اور دعا کریں تو جس کے پاس بھی یہ ویڈیو جائے وہ ہمیں بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں اس پر عمل پیرا ہوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز پابندی سے پڑھو اور فرض کی گئی زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے بھی رکھو۔ دیہاتی نے یہ سن کر کہا، قسم ہے اس اللہ کی جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں کبھی اس میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ پشت پھیر کر چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو جنتی آدمی دیکھنے سے خوشی ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لیں۔ بعض لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم توبہ کے باوجود گناہوں سے باز نہیں آ رہے، تو پھر ایسی توبہ اور ایسے استغفار کا کیا فائدہ؟ حالانکہ حدیث مبارکہ میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص استغفار کرتا رہے اسے گناہ پر اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اگرچہ دن میں 70 مرتبہ وہ اس گناہ کا ارتکاب کیوں نہ کرے۔ یہ سنن ابی داؤد کی جو ہے وہ حدیث ہے۔ مذکورہ حدیث مبارکہ کی تشریح میں حضرات علماء کرام فرماتے ہیں، گناہ پر اصرار کرنے والا وہ ہے جو استغفار نہ کرے اور گناہ پر شرمندہ بھی نہ ہو۔ ابن الملک فرماتے ہیں، جو کوئی معیشت و گناہ کا کام کرے اور اس کے بعد استغفار کر لے اور اظہار ندامت سے کام دے، وہ برائی پر اصرار کرنے سے نکل گیا۔ گناہوں پر شرمسار ہونا، اپنی لغزش کا اقرار کرنا اور اپنے جرم کا اعتراف کرنا وہ مبارک اور بابرکت عمل ہے جس کا توڑ شیطان کے پاس نہیں۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے کہا، تم انسانوں کو کس طرح گمراہ کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہم ہر طریقے اور ہر جہت سے انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ ابلیس نے جواب میں کہا، کیا استغفار کے بارے میں بھی تم نے انہیں گمراہ کیا ہے؟ یہ سن کر ابلیسی گماشتوں نے کہا، استغفار تو وہ عمل ہے جو توحید باری تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس پر ہمارا زور کیسے چل سکتا ہے؟ ابلیس نے کہا، میں انسانوں کے درمیان ایسی چیز پھیلاؤں گا جس پر انہیں استغفار کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں، شیطان نے انسانوں میں خواہشات و تمناؤں کو پھیلایا جسے کوئی گناہ نہیں سمجھتا اور اس پر استغفار بھی نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالیٰ سے کہا تھا کہ اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک کہ ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم،
میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ آخر میں سمجھنے کی اہم بات یہ ہے کہ توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ اول، آدمی گناہ سے فی الفور باز آ جائے۔ دوم، اپنے کیے پر نادم ہو۔ سوئم، آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کریں۔ اگر مذکورہ باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو توبہ نامکمل رہے گی۔ اب یہ شرائط اس وقت ہیں جب معیشت کا تعلق بندے اور رب کے درمیان ہو۔ اگر وہ گناہ کسی انسان سے بھی متعلق ہے تو اس میں چوتھی شرط یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق لوٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے استغفار کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب وظیفے کو آپ لوگ سمجھ لیں۔ میں سب سے پہلے جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھے تو آپ لوگ درود پاک لازمی پڑھیں۔ درود پاک جو ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، درود پاک کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اگر ایک مرتبہ درود پاک شروع میں پڑھ لیں اور ایک مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھ کے جو بیچ میں درمیان میں وظائف بتائے جاتے ہیں آپ پڑھ لیں تو درود پاک کی ہی اتنی فضیلت ہے، برکت ہے کہ آپ لوگ اس سے ہی مالا مال ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا وظیفے میں زیادہ اثر بھی ہو جاتا ہے جب آپ لوگ اول آخر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ آپ کو پڑھنا ہو تو بھی پڑھ سکتے ہیں، پابندی نہیں، لیکن کم سے کم آپ کو ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکے، اور دوسرا اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ کرتا ہے۔ یعنی اگر پیسہ بھی ہے لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو تسبیح پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ تسبیح اس طرح پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو 70,000 حج کے برابر جو ہے وہ اس کا ثواب ملے گا، کہ جس کو پڑھنے سے آپ کا حج بھی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، جس تسبیح کا آپ کو بتائیں گے، اس تسبیح کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس تسبیح کو پڑھے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اسے خوف کی جو حالت ہے اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون انشاءاللہ بخشے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ یہ سورۃ الکوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا جو ہے وہ بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا۔ تو اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ سورت پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول و منظور فرمائے، آمین۔